वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रुश्दना व इस्ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। जी, सूरत अल माइदा कल हमने आयत नंबर 4 ऑनवर्ड्स किया था, जिसमें जो सहाबा कराम ने सवाल किया था, जब उन्होंने हराम के बारे में सुना तो उन्होंने हलाल के बारे में सवाल किया, और ये कि जो वो शिकार के लिए जो जानवर इस्तेमाल करते हैं तो उसके बारे में क्या हुक्म है। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तुम्हारे लिए तमाम जो पाकीज़ा चीज़ें हैं, जो तय्यबात हैं, वो हलाल कर दी गई हैं, यानी हलाल में वसअत है। और इसके अलावा जो कल्ब मुअल्लम जो है, यानी जो ट्रेन्ड हाउंड जो है, शिकारी कुत्ता जिसको सुधाया जाए, उसके हवाले से बता दिया गया कि जिसको तुमने सिखाया हुआ हो और वो तुम्हारे लिए जो है अगर शिकार को रोक के रखता है तो उसमें से तुम खा सकते हो, अल्लाह का नाम लो उस पे। लेकिन इसमें मैंने आपको साथ बता दिया था कि जो ज्यादा डिटेल्स हैं जो हदीस से हमें पता चलती हैं, वो कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए थे कि शिकारी कुत्ता किस तरीके से किस हद तक ट्रेंड होना चाहिए और उसमें फिर आगे मजीद क्या शराइत आती, और वो उन सारी शराइत का ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। और फिर इससे इल्म की अहमियत भी पता चलती है, दुनियावी इल्म की भी, और ये भी कि इल्म सारा जो है वो अल्लाह ताला ही की तरफ से है, यानी इंसान हमेशा ये याद रखे कि इल्म जो भी उसको मिला है वो अल्लाह की तरफ से है, तो कभी खुद पे तकब्बुर ना करे। और फिर जो अल्लाह ताला ने अहकामात दिए, अल्लाह ताला से अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे ताकि उन अहकामात को अच्छी तरह से उन पर अमल करे, अल्लाह के हुक्म अदूली ना करे, और ये याद रखे कि अल्लाह ताला से जल्द हिसाब लेने वाले हैं। फिर ये बता दी गया कि दोबारा इस बात को रिपीट किया गया कि आज के दिन यानी जब भी ये सूरत नाजिल हुई, तुम्हारे लिए तमाम तय्यबात, तमाम पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गई हैं, और जो अहले किताब हैं उनका खाना तुम्हारे लिए हलाल है, तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। इसमें शरई ज़बिया के हवाले से बात थी, क्योंकि वो भी अल्लाह का नाम लेके और अगर सही तरीके से वो ज़िबा करे, जैसे कि जूस का है कोशर, तो वो तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। और इसके अलावा जो मुहसनात हैं, पाक दामन औरतें मोमिना हो या अहले किताब में से हो, दोनों के साथ पाक दामनी की एक शर्त लगाई गई है कि वो तुम्हारे लिए वो भी हलाल है उनसे निकाह करना। लेकिन ये है कि तुम उनके महर पूरी तरह से अदा करोगे और उनके साथ सही तरीके से निकाह करोगे। ये नहीं कि बस उनसे तुमने अपना टाइम पास करना है या छुपी दोस्तियां करनी है। तुम्हारे सामने एक निकाह का प्रॉपर मकसद होना चाहिए, जिम्मेदारी उठानी है, ठीक है। और अगर कोई ईमान के बाद कुफर करता है तो उसके तमाम अमाल ज़ाया होंगे और वो आखिरत में बहुत नुकसान उठाने वाले में से है, ठीक है। यानी ये सारे अहकामात जो हैं अल्लाह ताला इन सबको ईमान के साथ ताबीर कर रहे हैं कि अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा ज़बानी दावा है ईमान का और अमलन तुम कुफर कर रहे हो, अमलन तुम इनकार कर रहे हो। तो जो शख्स भी ऐसा रवैया इख्तियार करेगा कि बस महज दावा ईमानी हो, अमल इनकार का हो या उसके अगेंस्ट हो, तो फिर उसके अमाल ज़ाया है और आखिरत का नुकसान है। ये तो हमने किया था, यहाँ पे रुकू कंप्लीट हो गया था। आगे देखिए आयत नंबर 6 पढ़ी हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल क़अबैन व इन कुंतुम जुनुबन फ़त्तहरू व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदु माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फम्सहू बिवुजूहिकुम व अयदियकुम मिन्हु मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لمبی آیت ہے یہ بھی. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو. ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملاپ کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو. اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے اور تمہیں اپنی نعمت تمام کرنے کا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب قمتم کھڑے ہو تم، قام یقوم، قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، کھڑے ہونے کے لیے آتا ہے، قیام کا ورڈ بھی اسی سے ہی ہے. الا طرف الصلاۃ، صلاۃ کے یعنی نماز کے، اس کا روٹ ورڈ صاد لام واو بھی ہوتا ہے، صاد لام یا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فاغسلوا، تو دھو لو، غین سین اور لام جیسا غسل ہوتا ہے. وجوہکم، وجہ ان کی جمع وجوہ، وجوہکم اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہروں کو، وجہ چہروں کو کہتے ہیں. وہ ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، ید جو ہے وہ ہاتھ کو کہتے ہیں، تو ایدیکم یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو، الی المرافق، مرافق جو ہے را فا اور قاف اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور یہ ایلبوز کے لیے آتا ہے، کوہنیوں کے لیے. را فا اور قاف جو ہے اس سے رفیق ہوتا ہے دوست، رفاقت کا ورڈ بھی ہوتا ہے اردو میں. تو دوست جو ہوتا ہے وہ سہارا ہوتا ہے نا، تو جو ہماری ایلبوز ہوتی ہیں، کوہنیاں، ان سے بھی ہم ایسے کر کے سہارا لیتے ہیں، تو اس لیے ان کو مرافق کہتے ہیں. وَامْسَحُوا، یہ نیم سا اور ہا مسا کرنا جو ہوتا ہے نا، اور مسا کر لو بِرُؤُوسِکُم، اپنے سروں کا. رأس جو ہے را حمزہ سین یہ سر کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. رؤوس اس کی جمع ہے، اور کم تم سب کے لیے. وَأَرْجُلَکُم، اور اپنے پاؤں کو، اِلی طرف القعبین، قعبین. ارجلا جو ہے را جیم اور رام اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رجل جو ہے پاؤں کے لیے، اور پھر رجلین جو ہے وہ دونوں پاؤں کے لیے، اور ارجلکم اسی سے ہے اپنے پاؤں کو. الی طرف القعبین، قعبین جو ہے یہ ٹخنوں کے لیے آتا ہے. قاب جو ہے نا، کاف عین اور با، یہ ابری ہوئی کسی جگہ کے لیے آتا ہے. کعبہ بھی اسی سے ہی ہے، کعبہ بھی ایسے ریز ہے نا زمین سے، تو اسی سے ہی ہے. اور قعبین جو ہے یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دونوں ٹخنوں کو. وَإِنْ، اور اگر، کنتم، ہو تم، جنوباً، جیم نون اور با جنابت کی جو حالت ہوتی ہے، یعنی ازواجی تعلق جو ہوتا ہے اس کے بعد کی حالت، یا اس کا جو ڈسچارج ہے اس کے بعد کی حالت. فَتَّحَرُوا، تو طہارت حاصل کر لو، توہا اور را پاکیزگی حاصل کر لو. وَإِنْ، اور اگر، کنتم، ہو تم، مردہ مریض، میم را ضاد، او یا علی اوپر، سفر سفر کے، یعنی یا تم سفر کر رہے ہو یا مریض ہو، او یا جاء آئے، احدن کوئی ایک، جیم یا حمزہ آئے، اور احدن کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط، غائط جو ہے یہ غین واو اور توئیں سے ہے، اور اس کا مطلب تو یہی ہے کہ کوئی قضائے حاجت کر کے آیا، یعنی رفع حاجت کر کے کوئی آیا ہے. غوط جو ہے یہ بیسیکلی کوئی ایسی تھوڑی ڈپریشن والی جو جگہ ہو، یعنی نشیبی جگہ جس کو کہتے ہیں نا، اس کے لیے آتا ہے. ہوتا بھی ہوتا ہے بیسیکلی یہ بطور کنایا قضائے حاجت کے لیے جگہ کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. اصل میں ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت گھروں کے اندر تو یہ واش رومس نہیں ہوتے تھے، تو باہر کھلی جگہ پہ جا کر ہی لوگ کرتے تھے، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ پرائیویسی کے لیے کچھ کسی ایسی تھوڑی سی نشیبی جگہ جو ہوتی تھی نا، اس میں جا کے کرتے تھے. ٹھیک ہے.
تو جگہ کا نام لے کر بیسیکلی اس عمل کو کہا جاتا ہے، یا عمل کے لیے جگہ کا نام استعمال کیا. جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا میں واش روم جا رہی ہوں یا میں ٹوائلٹ سے جا رہی ہوں، تو ہم بھی جگہ کا نام لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو بطور کنایا اس طرح سے من الغائطی، تو اس لیے اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی قضائے حاجت سے آیا ہے. او یا لامستم، چھوا تم نے. لام میم اور سین، لمس جو ہے وہ چھونے کے لیے آتا ہے، ٹچ کرنے کے لیے. لیکن یہ لامس ہے، یعنی یہ لامسا یلامس ملامس، یہ باب مفاعلہ میں سے آتا ہے، تو جس میں باہم کا مفہوم ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عورت اور مرد کا شہوت کے ساتھ ایک دوسرے کو چھونا، یعنی جس سے اس طرح کے تعلق کے لیے یا تو پراپر وہ تعلق قائم ہو جانا یا وہ ڈسچارج ہو جانا. النساء، عورتوں کو. تو لم نہیں، تجدو تم پاؤ، تم کے لیے واو جیم دال وجدہ پانا، ما ان پانی. فتیممو، تو تیمم کر لو. ٹھیک ہے، یا میم میم اس کا روپ ورڈ آتا ہے، یا میم میم سے تیمم، تا جو ہے اس میں باپ کی وجہ سے آتی ہے. بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، یا میم میم. ٹھیک ہے، تو تیمم کر لو. سعیدن، سعیدن مٹی، سین سوری صاد عین اور دال اس کا روپ ورڈ ہے. صاد جو ہے یہ بیسیکلی اوپر والے حصے، اوپر والا حصہ اس سے مراد ہے، یعنی صاد جو ہے یہ اوپر جانا یا اوپر چڑھنا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آپ نے سورۃ آل عمران میں پڑھا تھا تسعدون، کہ تم اوپر جا رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اوپر کی چیز کے لیے آتا، تو آپ اس کہہ لیں کہ زمین کا اوپر کا حصہ. اور طیباً پاکیزہ، اس میں بھی طیب کی شرط ہے کہ پاک مٹی ہو. فمسحو، پھر مسا کر لو. ونس اگین میم سین ہا، ٹچ کر لو، مسا کر لو. بی وجوہکم، اپنے چہروں کا. ٹھیک ہے، وجہ کی جمع اور بازے بھی یہاں پہ کا کے لیے آ رہا ہے، اور کم جو ہے وہ تم سب کا لیے آتا ہے. اب تم اپنے چہروں کا. وَأَيْدِيَكُمْ، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا. ید ہاتھ کے لیے آتا ہے. منہو، اس سے، یعنی اسی پاک مٹی سے. ماں نہیں، یہاں پہ ماں جو ہے، ویسے تو ماں کا ترجمہ جو ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا ترجمہ نہیں ہے. نہیں، یرید اللہ، یریدو چاہتا، را وا اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے. یا جو ہے شروع میں وہ کے معنوں میں. نہیں وہ چاہتا، کون نہیں چاہتا؟ اللہ، اللہ تعالی. کیا نہیں چاہتا؟ لی یجعل، کہ وہ کر دے. لام ذیلی کے یا تاکہ، یا جو ہے وہ کے معنوں میں. جیم عین لا، کرنا، بنانا، کہ وہ بنا دے یا وہ کر دے. علیکم، اللہ اور کم سے مل کے بنتا ہے، اوپر تمہارے. من حرجن، حرج جو ہے وہ تنگی کے لیے آتا ہے، کہ وہ تمہارے اوپر کوئی تنگی کر دے. ولیکن، لیکن. یریدو، وہ چاہتا ہے، راو دال. لیطہرکم، کہ وہ پاک کر دے تم کو. ولیتم نعمتہ، اور تاکہ وہ تمام کر دے. یعنی وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ پاک کر دے اور کہ وہ تمام کر دے. تا میم میم، تمام کر دے، پورا کر دے. نعمتہ، اپنی نعمت کو، یا نعمت کو اس کی، ہو جو ہے ضمیر اس کی کے لیے. علیکم، تم پر. لعلکم، تاکہ تم. تشکرون، تم شکر ادا کرو. تا تم کے لیے، شین کاف را شکر، اور واو نون پلورل کے لیے. شکرہ جو ہے وہ بیسیکلی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اظہار کرنا، بھرنا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا دعوت شکر ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کا تھن جو ہے وہ دودھ سے بھرا ہے، خواہ وہ چند ہی چارہ کھائے، یعنی کم چارہ کھا کے بھی جو زیادہ دودھ دے، اس کے لیے دعوت شکر، دابا جانور کو کہتے ہیں. اچھا جی، یہ جو آیت ہے اس میں وضو کا بیان ہے، اس کے بعد پھر تیمم کا بیان ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے کہ ابھی بات جو ہو رہی تھی پچھلی آیت میں، وہ نکاح کیسے کرنا ہے، اس سے پچھلے کھانے پینے کی بات ہو رہی تھی، اس میں کیا حرام حلال ہے. تو اب یہاں پہ ایک دم سے نماز اور وضو اس چیز کی بات کیوں آ گئی؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ
اگر آپ تمام جو پچھلے احکامات جو پچھلی آیات میں آئے ہیں ان کے اوپر آپ غور کریں نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام احکامات کا جو بنیادی موضوع ہے نا وہ پاکیزگی کا ہے، تطہیر کا، طہارت کا. ٹھیک ہے، سب میں یہی موضوع پوشیدہ ہے. چاہے کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں بھی ایک مومن کو یہی بتایا گیا ہے کہ تمہارا کھانا پینا جو ہے وہ پاک صاف ہونا چاہیے. ایمان کے حوالے سے بھی کہ ایمان تمہارا خالص ہونا چاہیے. جو تم ایمان کے حوالے سے دعوے کر رہے ہو، جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں، جو تمہارے وعدے ہیں، وہ بھی تم نے پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے ایک مومن جو ہے اس کے لیے کہ اس کا ظاہر اور باطن دونوں پاک ہونا چاہیے. ایون اس کے یہ بھی ہے کہ اس نے جو تعلقات قائم کرنے ہیں، جس طرح نکاح کے حوالے سے بات ہوئی، وہ بھی ایک پاکیزہ تعلق ہونا چاہیے. اس میں بھی کوئی غلط قسم کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مومن جو ہے نا وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو ہر لحاظ سے بہت شفاف، پاک، بالکل مطہر، یعنی ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی. یعنی اس کے خیالات جو ہیں ان میں کسی قسم کا، اور اس کی سوچوں میں اور اس کے عمل میں کسی قسم کا شرک نہیں ہونا چاہیے. اس کا دماغ لفظ خیالات سے پاک ہونا چاہیے، یعنی اس کی روح بھی پاک ہو، اس کا دماغ، خیالات، سوچیں، نیتیں سب پاک ہوں. کھانا بھی جب وہ کھائے تو بالکل پاک اور طیب کھائے. وہ تعلقات بھی استوار کرے تو حلال اور جائز طریقے سے پاک تعلق قائم کرے. اور اسی طرح جب وہ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا ہو تو اس کے لیے بھی وہ پاکیزگی کا اہتمام کرے. یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی مومن جو ہے اس کا یہ ہے کہ اس کا جسم، دل، ایمان، اس کی روح، اس کے تعلقات سب جو ہے وہ انتہائی پاکیزہ ہونے چاہیے. اسی لیے دیکھیں ہر چیز میں طہارت، پاکیزگی، طیبات، ان چیزوں کے ٹاپک کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دین میں یہ ہے کہ پاکیزگی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، یعنی اس کو ایمان سے مشروط کیا گیا. تو آپ دیکھیں بات شروع کیسے ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، بار بار جو ہے وہ ایمان والوں کو خطاب کر کے بات کی جا رہی ہے نا. تو یعنی ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے پاکیزگی، کیونکہ اب ایمان والے ہو یا ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو اب یہ کام بھی کرو. یہ پاکیزگی جو ہے یہ تمہارے لیے اب لازمی شرط قرار دی گئی ہے. یعنی اگر طہارت میں کمی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں کمی ہے. ٹھیک ہے نا، اسی لیے دیکھیں ہمیں جب یہ بھی ساتھ ساتھ سکھایا جاتا ہے کہ اگر گناہ ہو گئے یا غلط کام ہو گئے تو توبہ کر لو تاکہ تم پاک ہو جاؤ. یعنی توبہ بھی جو ہے وہ انسان کے اعمال کی اور اس کے میزان کی صفائی کرتی رہتی ہے، اس کو پاک کرتی رہتی ہے. تو مومن جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ ہر وقت یہ احکامات دیتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں کہ اس میں طہارت کا اہتمام ہو ہر لحاظ سے، ہر معاملے میں. اور یہ جو طہارت نصف ایمان ہے اس میں یہ سب چیزوں کی طہارت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، اور اگر کوئی مومن طہارت کا اہتمام نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ایمان میں نقص ہے، اس کے ایمان میں کمی. تو یہ اس میں سمجھنے کی بات ہے. تو یہاں پہ جو ہے عبادت کی جو ایک عبادت کا جو ایک بہت اہم طریقہ جو مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے نماز کا، اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جب اس کے لیے تم کھڑے ہو تو تم نے کیا کرنا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو تم کو سمجھ لے کہ اگرچہ تم کا لفظی معنی تو کھڑے ہونا ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ جو ہیں ان سے کھڑے ہو کے نماز نہیں بھی پڑھی جاتی. بیماری ہو سکتی ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، ایج فیکٹر ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہے. تو اس کا مطلب یہاں پہ بیسیکلی ارادہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی جب نماز کا تم ارادہ کر لو، بھلے کھڑے ہو کے نہیں بھی پڑھنا، تو کیا کرنا ہے؟ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو تمہیں دھو لینا ہے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو. ٹھیک ہے، اس میں یہ سب سے زیادہ یہ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ نماز کے لیے وضو جو ہے وہ لازمی جزو ہے. حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کے مال سے صدقہ اور بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو وضو جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے عبادت سے پہلے، بالخصوص نماز سے پہلے.
ٹھیک ہے. نماز کے لیے تو یہ لازمی ہے, ضروری ہے. اور ایک مومن جو ہے وہ ظاہر ہے ہر چیز میں اس چیز کا خیال کرتا ہے کہ اس کی جو اس نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کرنے. اور اس لیے نماز کے لیے اس کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ وضو کا اس نے اہتمام کرنا ہے اور پراپر طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ظاہر وضو کے بغیر نامکمل ہے نماز, تو پھر وہ طریقہ ہمیں پراپرلی اپنانا ہے, پراپر طریقے سے کرنا ہے. تو اس لیے وضو کا طریقہ اس میں اس طریقے سے بتایا گیا کہ وجوہکم, اپنے چہروں کو دھو لو. اس میں تو بیسیکلی جو ہے وہ چہرے, ہاتھ کونیوں تک اور سر کا مسا اور پاؤں جو ہے دھونے کا ہی کہا گیا. زیادہ تفصیل جو ہے وہ ہمیں سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا, سنت سے اس سے پتہ چلتی. تو یہاں پہ دیکھ لیں وجہن جو ہے وجوہکم, چہرہ جو ہے نا, یہ جو ماتھے کا کرو ہے نا, یہاں سے شروع ہوتا ہے تھوڑی کے نیچے تک. ٹھیک ہے, اور پھر ایک کان کی لو سے ایسے دوسرے کان تک, یہ سارا چہرہ ہے. اس سے آگے پھر سر سٹارٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ اب ظاہر بعض لوگوں کے تو بال پیچھے کر کے بھی ہوتے ہیں, تو اس لیے یہاں سے چہرے کے کرو سے لے کے یہاں تک, اور پھر رائٹ ادھر کان کی لو سے لیفٹ تک, تو یہ سارا چہرہ ہے. تو اپنے چہروں کو دھو لو. ٹھیک ہے, اور پھر ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لو, اور ہاتھ جو ہے ایسے کلائی تک دھونے. ٹھیک ہے, یہاں تک دھونے ہیں. اور لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں جو ورڈ آ رہا ہے وہ مرافق کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کر کے بتایا وہ مرافق کو انکلوڈ کر کے, یعنی ہاتھ ایسے پہلے دھوئے اور پھر اس کے بعد ظاہر وضو کا طریقہ سب کو پتہ ہی ہے, لیکن کوہنیوں تک جو ہے آپ نے پورے, یعنی اتنے اتنے بازو جو ہیں وہ سارے دھونے. تو وہ آپ نے دھونے نے, اور اس میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ کوہنیاں گیلی ہونی چاہیے. ذرا یہ ورڈ آیا باقاعدہ جو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا اس آیت میں. پھر اس کے بعد فمسحوا برؤوسکم, مسح کر لو اپنے سروں کا. ٹھیک ہے, اور مسح کرنا شریعت میں یہ ہوتا ہے کہ پانی سے, یعنی ہاتھ گیلے کر کے, گیلے ہاتھ جو ہے وہ آپ نے پھیرنے ہیں. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کرو سے چہرہ سٹارٹ ہوتا ہے, پھر اوپر سے یعنی اس کے بعد سر سٹارٹ ہوتا ہے, اور وہاں سے لے کر ایسے پیچھے تک, اور پیچھے گدی تک, اور پھر واپس. ابھی میں پورا طریقہ دوبارہ سے بتا بھی دیتی ہوں, لیکن ابھی پہلے اس کو سمجھ لیں کہ رأس کی جمع ہے رؤوس, یعنی سر کے لیے. اچھا, پھر کیا اس میں لکھا ہوا ہے, وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک کیا کر لو, دھو لو. اب اس میں دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ارجلکم کی بات جو ہے وہ وَامْسَحُوا کے بعد آ رہی ہے, وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. تو اس سے تو مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسح کر لو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا, لیکن ہم تو پاؤں کو پراپر دھوتے ہیں, انلیس اینڈ انٹل کے جرابوں والا جو معاملہ ہے کہ اگر آپ نے وہ کیا تو وہ تو چلے ٹھیک ہے, تو وہ بات ہے. لیکن ویسے تو ہم جب کرتے ہیں تو ہم پاؤں کو تو پراپرلی دھوتے ہیں ٹخنوں تک. تو پھر یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا, یہ سمجھنے کی بات ہے اس میں. تو اس کے لیے پھر جو گرامیٹک ڈیٹیلز ہے نا, ان سے یہ چیز پتہ چلتی ہے. اگر آپ دیکھیں وَامْسَحُوا کے بعد جو بات آ رہی ہے بِرُؤُوسِکُمْ, یعنی را حمزہ سین, روٹ ورڈ کا جو تیسرا حرف ہے اس کے نیچے زیر آ رہی ہے, جبکہ ارجلکم آ رہا ہے, روٹ ورڈ را جیم لام, لام یعنی جو تیسرا حرف ہے روٹ ورڈ کا, اس کے اوپر زبر آ رہی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اوپر وجوہکم آ رہی ہے اور ایدیکم آ رہی ہے. وجہ ہاں کے اوپر زبر آ رہی ہے, اور یدئی یال دا, یا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے, اس میں یا کے اوپر بھی زبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ارجلکم کے اوپر اسی رول کا اطلاق ہو رہا ہے جو کہ پیچھے وجوہکم اور ایدیکم کے لیے ہو رہا ہے, جو کہ فغسلوا کا ہے, یعنی غسل کرو, یعنی پانی سے دھو. ٹھیک ہے, تو دھونے کے لیے آتا ہے غین سین لام, تو وجوہ اور ایدیکم اور ارجلکم, یہ تینوں جو ہیں دھونے کے اس میں جائیں گے, اور مسح جو ہے وہ صرف رؤوسکم, سر کا کیا جائے گا.
ठीक है ना। और वैसे भी अर्जुलकुम में इलल काबैन की आगे शर्त आ रही है ना कि टखनों तक धो लो, तो जो मसा किया जाता है पाँव का उसमें कोई हद नहीं बताई गई उसकी, यहाँ पे हद बताई गई है। तो ये याद रखें कि जो पैर हैं उनको, उनके दोनों टखनों को, दोनों, एक पाँव में दो टखने होते हैं ना, एक राइट साइड पे होता है, एक लेफ्ट साइड पे होता है। तो ये है कि जब आपने पाँव धोना है तो अच्छी तरह से टखने जो है वो गीले होने चाहिए। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुछ सहाबा जल्दियों में उन्होंने वजू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया कि खुश्क एड़ियों के लिए आग की वईद है, यानी प्रॉपरली उसको गीला होना चाहिए अच्छी तरह से धो के, ठीक है। कोई छोटी बात तो नहीं है, आप अल्लाह सुब्हान तआला के सामने खड़े होने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उस तैयारी में डंडी नहीं मारनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो 4 चीजें हैं, चेहरा धोना, हाथों को धोना जो कि कोहनियों तक है, सर का मसा, पाँव के दोनों टखनों समेत पाँवों को धोना, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर कुछ चीजें जो समझने की है वो भी देख लें। अभी मैं वजू का तरीका भी डिटेल से बता देती हूँ, लेकिन कुछ चीजें समझने की ये हैं कि मिसाल आप सबको पता है कि एक वजू से आप 2 या 3 नमाजें पढ़ सकते हैं अगर आपका वजू है तो, ठीक है। तो यानी पहले से अगर वजू है तो नया वजू जो है वो जरूरी नहीं है, लेकिन नया वजू पसंदीदा जरूर है। यानी जाहिर है उसका आप कह लें कि उसकी अहमियत ज्यादा है, ठीक है। कि जाहिर है आप यानी एक वजू होते हुए भी अगर आप उसका फिर से एहतमाम करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी फजीलत तो ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, फिर ये कि वजू से पहले आप नियत भी करेंगे, यानी आपकी नियत होनी चाहिए कि मैं वजू करने के लिए जा रहा हूँ या मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ तो उसके बाद मैंने नमाज पढ़नी है, तो उसके लिए भी आप ये एक सोच के साथ जाएंगे। इस सोच से क्या मुराद है, इसमें ये नहीं है कि आपने प्रॉपर को खड़े होकर कोई नियत के कोई अल्फाज कहने हैं, अल्फाज नहीं है, नियत बस दिल का इरादा होती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई जिस तरह कोई जिसने कोई नहर में डुबकी लगाई या स्विमिंग पूल से निकल के आया और आगे नमाज का टाइम हो गया तो उसने कहा ओ अभी तो मैं चलो नहर से डुबकी लगा के आया तो मैं नमाज पढ़ लो, तो जबकि उसकी नीयत नहीं थी वजू की। तो ये नहीं है, आपकी नीयत होनी चाहिए कि मैंने नमाज पढ़नी है, उसके लिए मैं ये वजू का एहतमाम कर रहा हूँ। तो ये ज़हन में एक ख्याल या नीयत दिल का इरादा होता है ना, तो वो इरादा आपका होना चाहिए। और फिर ये कि वजू से पहले बिस्मिल्लाह भी पढ़नी चाहिए, ठीक है। फिर ये कि दाएं उज़्व से आपने स्टार्ट करना है, यानी पहले दायां उज़्व और फिर बायां, क्योंकि हमें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है करके वो यही है, तो उसी को फॉलो करना है, ठीक है। जो तरतीब भी हमें सुन्नत से पता चलती है उसी तरतीब को हम अपनाएंगे, ठीक है, अपनी मर्जी से कोई तरतीब नहीं करेंगे। अच्छा, फिर जो आप उस धोते हैं, एक दफा धोने से भी आपका फर्ज पूरा हो जाता है, लेकिन 3 दफा जो है वो बताया गया है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा करके बताया, जिसमें आप कह लें कि ज्यादा एक अच्छी तरह एहतमाम हो जाता है, लेकिन 3 दफा से ज्यादा नहीं करना, ठीक है। वो पसंदीदा नहीं है कि पानी जो है आपने उसको भी ज़ाया नहीं करना। फिर तरतीब से तसलसल से धोएं, ठीक है। और ये ध्यान रखें कि कोई हिस्सा खुश्क ना रहे, वरना आपका वजू जो है वो नाकिस होगा, क्योंकि अमूमन ये होता है ना कि जल्दी जल्दी में वजू कर लिया जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखा जाना जरूरी है। हाँ, अगर किसी जिस्म के कोई हिस्से पे हाथ है, उंगली है या पाँव है, वहां पे कोई जख्म है या कोई पट्टी बंधी हुई है, तो उस जगह पे आप आराम से मसा कर सकते हैं, इस चीज की गुंजाइश है। अच्छा, वुजू का जो है वो तरीका क्या है कि आपने नियत कर ली, ठीक है, एक इरादा किया, उस इरादे से आप गए, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी, हाथ आपने धोने हैं, कलाइयों तक धोने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने कुल्ली करनी है, अच्छी तरह मुंह भर के कुल्ली करनी है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगर कोई पहले ही उससे यानी कोई मिसवाक कर लेता है तो वो भी अच्छी चीज है। 1 सेकंड प्लीज। करते हो ना, चलो भाग जाओ। जी सॉरी। अच्छा,
تو اچھی طرح سے کلی کر لیں، اور اگر آپ نے کوئی اس سے پہلے مسواک کرنی ہے تو وہ بھی زیادہ اچھی بات ہے. پھر ناک میں آپ نے پانی چڑھانا ہے، ناک میں آپ نے دھونا ہے ایسے پانی لے کے ہاتھ میں. اور اس میں بھی عموماً ہم لوگ ذرا جلدیوں میں ہی کر جاتے ہیں نا. جو حدیث میں الفاظ ملتے ہیں نا، وہ استنشاق کا ورڈ آتا ہے ناک دھونے کے لیے، جس کا مطلب ہوتا ہے انہیل کرنا. ٹھیک ہے، تو ایسے ہلکا سا نا آپ نے ایسے کر کے پانی تھوڑا سا اندر چڑھائیں تاکہ اندر تک جو ہے وہ صحیح طریقے سے کلیننگ ہو. اور اس کے بعد پھر ناک کو جھاڑنا بھی ہے، جس کے لیے استنصار کا ورڈ آتا ہے. الف سات تا نون اور سے کے ساتھ ہے. استنصار مینس ٹو ڈسچارج یور نیزل سیکریشنز، یعنی ایسے شو کر کے جو ہم جھاڑنا. جب آپ استنشاق کریں گے نا، یعنی جب انہیل کریں گے تو خود ہی استنصار بھی ہوتا ہے. پھر آپ جھاڑتے ہیں اس کو، پانی کو، وہ تو ظاہر نکالتے ہیں آپ. تو یہ اچھی طرح سے پھر یعنی ناک کو صاف کریں. اس کے بعد پھر آپ منہ دھوئیں اپنا، جس میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اچھی طرح سے یہ سارا حصہ گیلا ہونا چاہیے. تھوڑی کے نیچے بھی ایسے ہاتھ مار لیا کریں. اور جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ داڑھی وغیرہ کا خلال کریں اچھی طرح سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ کوہنیوں تک اپنے بازو دھوئیں گے. اور اس میں وہی چیز جو میں نے بتا دی پہلے، کہ پہلے رائٹ اور پھر لیفٹ کا اہتمام آپ نے کرنا ہے، جو ترتیب ہمیں بتائی گئی. ٹھیک ہے، اور اچھی طرح آپ نے کوہنیوں تک دھونا ہے. کونیاں جو ہیں وہ گیلی ہونی چاہیے، ڈرائی نہیں چھوڑ دینا. اس میں خود بھی اہتمام کریں، اور بچوں کو ضرور چیک کریں، کیونکہ بچے عموماً جلدیوں میں کرتے ہیں نا وضو، تو پھر وہی عادت بن جاتی ہے، وہ بڑے ہونے تک وہی عادت رہتی ہے. اچھا، جو میں نے بتایا کہ ماتھے کے کرو سے تھوڑی تک، ایک کان سے دوسرے کان تک یہ منہ ہوگا. اور جو ہاتھ ہے وہ پھر جو پورا آگے آپ نے ہاتھ تو شروع میں کلائیوں تک دھوئے، اور اس کے بعد آپ نے پورے بازو یہاں تک ایسے کونیوں تک دھوئے. اچھا، پھر یہ کہ آپ نے سر کا مسح کرنا ہے، جو کہ سر کے ایسے بالوں سے شروع ہو کے، اگر بال کسی کے نہیں ہے، جیسے مردوں کے باز نہیں بھی ہوتے پیچھے تک، تو آپ نے، میں نے اسی لیے بتا دینا کہ کرو سے منہ سٹارٹ ہوتا ہے، اس سے پیچھے آپ نے ایسے مسح کیا پیچھے گدی تک، اور وہاں سے پھر آپ نے دوبارہ ایسے آگے بھی ہاتھ لانا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے کان جو ہیں ان کو بھی صاف کرنا ہے، اس طریقے سے کہ انگوٹھے جو ہیں وہ کانوں کے پیچھے، اور یہ جو آپ کی انڈیکس فنگرز ہیں ان سے آپ نے کانوں کے اندر کے جو کروز ہیں ان کے اندر ایسے ان کو گھمانا ہوتا ہے. دیکھیں کتنی زیادہ ڈیٹیل سے ہمیں اپنی کلیننگ کا بتایا گیا ہے نا. یعنی اب یہ کان کے اندر بھی آپ ایسے انڈیکس فنگرز اس سے بھی کلیننگ کریں. ٹھیک ہے، اور کان کے پیچھے بھی صفائی ہو جائے. پھر اس کے بعد آپ سیدھا پاؤں اچھی طرح سے دھوئیں، انگلیوں میں خلال کر کے، ٹخنوں تک پانی ڈال کے. اور اس کے بعد پھر آپ لیفٹ پاؤں اپنا دھوئیں اچھے طریقے سے، انگلیوں میں خلال کر کے، ٹخنے گیلے کر کے. اور ہاں، اس میں یہ ہے کہ اگر اچھی طرح وضو کر کے آپ نے جرابیں پہن لی ہیں تو اس کے بعد آپ مسح کر سکتے ہیں. مسح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گیلے ہاتھ سے ایسے پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے اس میں بس ایسے ہاتھ پھیر لیتے ہیں. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسح جو ہے وہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جب جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں قرآن مجید میں، اس کے بارے میں ایک تو اس کو ڈیٹیل سے جس طریقے سے کیا جانا. یہاں پہ تو جس طرح 4 چیزوں کا ہی ذکر ہے، اس میں کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ چہرے کے اندر ہی آ جاتا ہے. کان کا بھی نہیں ہے، لیکن وہ سر کے ساتھ اس کی کلیننگ ہم کرتے ہیں. تو یہ طریقے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلے نا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث اور آپ کا جو عمل تھا اس کی کتنی اہمیت ہے. تو اسی طرح پاؤں پر مسح جو ہے وہ بھی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ وضو کر کے جرابیں پہن لی ہیں تو مقیم بھی پانی سے مسح کر سکتا ہے جرابوں پہ، اور مسافر بھی کر سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف سفر کے لیے یہ رخصت ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. جو ٹائم لمٹ ہے وہ فرق ہے. مسافر 3 دن تک اپنی جرابوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے، اور مقیم کا مطلب ہوتا ہے جو از ناٹ ٹریولنگ، یعنی جو ایک ہی جگہ کے اوپر قائم ہے، ایک ہی جگہ پہ رہ رہا ہے. تو جو مقیم ہے وہ 24 آورس تک، یعنی 1 دن تک ہے. 24 آورس کے بعد پھر اس نے دوبارہ سے جرابیں اتار کے دھونے ہیں پاؤں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ بے شک پھر چڑھا لیں. اب جس طرح سردیاں ہیں بہت زیادہ، اس میں سخت سردیاں ہیں، تو آپ اس میں یہ بالکل آرام سے یہ سہولت ہے، آپ 24 آورس کے لیے یہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اور اس میں اس کے بارے میں حدیث ہے
کہ جو یہ کرتا ہے وضو کے بعد یہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم. اس کے علاوہ بہت سی کوئی جو وضو کی دعائیں جو لوگ ہر عضو کو دھوتے ہوئے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کچھ ایسی تفصیلات جو ہیں وہ نہیں ملتی ہیں, تو اس لیے ہم ادھر تک ہی رہیں جو ہمیں اوتھینٹک چیزیں جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہی ہے کہ آپ شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں اور اینڈ پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. اچھا, اب دیکھیں وضو آپ نے کر لیا. اکثر لوگ مطلب ظاہر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھی طرح سے وضو کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, اچھی طرح سے وضو. اکثر لوگ وضو کے سارے فرائض بہت اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں, وضو بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے جس کا عمومی طور پہ لوگ دھیان نہیں رکھتے. وہ کیا چیز ہے کہ وضو کرتے ہوئے پانی ضائع بہت زیادہ کر دیتے ہیں. اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے. یہ چیز جو ہے نا, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کر کے بتایا, آپ نے تو بہت تھوڑے پانی سے وضو کیا. ایک مد پانی آتا, مد ان کا ایک وہ ہوتا تھا ناپنے کا ایک وہ پیمانہ سا, آپ کہہ لیں 1.5 پاؤ کے قریب آپ کہہ لیں, یا 375 ملز بعض جگہوں پہ یہ آتا ہے. مختلف تھوڑی سی فرق بھی ملتی ہے کوانٹٹی, لیکن ایک جنرل آئیڈیا کے لیے بتا رہی ہوں کہ 375 ملز 1.5 پاؤ پانی آپ کہہ لیں تقریباً ایک مد, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب ہم یہ کہیں کہ ان کو تو پانی نہیں ملتا تھا, ان کے پاس تو پانی کی کمی ہوتی تھی, تو ہمارے پاس تو پانی بہت وافر اس میں ہوتا ہے, تو ہم آرام سے جتنا چاہے پانی وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس تو پانی بہت زیادہ, ہم ٹیپ کھولتے ہیں ڈھیر پانی آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں تو پانی ضائع کر لینے کا ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. تو ایک حدیث آپ کو سناتی ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ پانی کو ضائع نہ کرو, خواہ تم نہر کے کنارے بھی کھڑے ہو. لا تسرف الماء ولو كنت على نهر جار, بہتی نہر کے پاس بھی تم کھڑے ہو تو پانی ضائع نہ کرو. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, وضو کر رہے ہیں, پانی کھلا ہے ضائع ہو رہا ہے. حالانکہ آج کل دیکھیں اب تو ٹیپس اتنی زیادہ کنوینئنٹ ہے, ایک لیور سا, ایک فنگر سے آپ اس کو ایسے چاہیں تو کھول لیں اور ایک ٹچ سے آپ اس کو بند کر لیں. ٹھیک ہے. اور خالی وضو کے دوران نہیں, ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے بھی لوگ اتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں. تو آپ ذرا تھوڑا سا حساب اگر لگائیں کبھی, اور پھر آج کل جس طرح اب یہ آگے سردیاں آئیں گی تو اس میں تو یہ کہ وہ گرم پانی نکالنا ہے, تو اس کے لیے بھی لیفٹ سائڈ سے کھلا ہے پانی کھول دیا, وہ ضائع ہو رہا ہے. ہم تھوڑی سی اگر سوچ کر لیں, تھوڑا سا اہتمام کر لیں, یا تھوڑا سا احتیاط کر لیں, ایک باتھ مگ پاس رکھیں اور بکٹ پاس رکھیں. اگر آپ نے گرم پانی بھی نکالنا ہے تو وہ بکٹ میں پانی اکٹھا کریں, اس پانی کو بعد میں واش روم کی کلیننگ کے لیے یوز کریں, یا پلانٹس کو ڈالنے کے لیے یوز کر لیں. یہاں پہ جس طرح واش روم اس طریقے سے نہیں ہوتے کلین, نہیں تو اسٹینڈنگ شاور جو ہے ان کو تو کلین کرنا ہی ہوتا ہے, اس کے لیے یوز کر لیں. ٹھیک ہے. ورنہ آپ کوشش کریں کہ آپ ٹیپ کھولیں, مطلب آپ نے جب کلی کرنی ہے بس اتنا سا پانی لیں, اس کے بعد ٹیپ بند کر دیں. جتنی دیر کے لیے آپ کلی کر رہے ہیں, جتنی دیر کے لیے آپ ناک میں پانی ڈالیں, اتنی دیر کے لیے پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے. آپ نہر کے کنارے بھی کھڑے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی ضائع نہ کریں. تو صرف اس وجہ سے کہ چونکہ یہ ایک نعمت اللہ کی ہمیں میسر ہے اور وافر مقدار میں میسر ہے, تو ہم اس کو ضائع کرنا شروع کر دیں. آپ اگر امیجن کریں کہ ہم ایک بندہ دان برش کرتے ہوئے اور دن میں 2 سے 3 دفعہ تو کم از کم آپ کر ہی لیتے ہیں وضو, آپ وضو کرتے ہوئے 1.5 سے 2 لیٹر اگر پانی لگا رہے ہیں, بلکہ ٹیتھ برش کرتے ہوئے بھی اگر آپ کر رہے ہیں, اور اکثر لوگوں کا پانی کھلا ہوتا ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں لیٹر کے لیٹر پانی جو ہے وہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں. تو صرف ایک بندہ ہی اگر دن میں 3 سے 4 لیٹر پانی صرف وضو اور ٹیتھ برش کے لیے کر رہا ہے, باقی تو میں ابھی غسل کی تو بات ہی نہیں ہے. اور گھر میں اگر 4 سے 5 افراد ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یعنی 15 to 20 لیٹرز آف واٹر ضائع ہو رہا ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم اس سے کم میں, بہت کم میں وضو کر سکتے ہیں. اگر آپ کو نہیں پانی اس کا کھلنا بند کرنا تو آپ گلاس لے لیں, اس میں لے کے کر لیں وضو.
مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت میسر ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کھلے دل سے ضائع کرنا شروع کر دیں، خیر ہے چلو آ رہے آنے دو. کبھی پیسے اٹھا کے ڈالر اٹھا کے ایسے پھینکیں گے؟ ذرا کر کے دیکھیں. جتنی دفعہ وضو کرنا ہے یہ دن میں 2 سے 3 دفعہ $20-30 آپ کچرے میں پھینکے، پھر $20-30 کچرے میں پھینکے. نہیں کریں گے نا. بس ایک سوچ کی بات ہے نا کہ ظاہر ہے وہ پانی ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو کوئی نعمت نہیں ہے. پیسے جو ہیں وہ ہمیں نعمت لگ رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے، ان سے چیزیں خریدنی ہوتی ہیں. تو پانی بھی نعمت ہے. اور یہ نہیں کہ چونکہ ان کے ہاں پانی کی کمی تھی تو صرف ان کے لیے یہ بات کہی گئی تھی، یہ سب کے لیے بات ہے. اسی لیے وہ جو نہرن جارن والی حدیث ہے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ آپ کے پاس وافر مقدار میں بھی ہے تو آپ نے پانی ضائع نہیں کرنا ہے. نہاتے ہوئے بھی کوشش کریں. اس چیز کا اہتمام، ظاہر ہم لوگ کا اسٹائل ایسا ہے کہ وہ شاور سے ہی نہاتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوشش کریں کہ یہ نہیں کہ بس مزہ آ رہا ہے نہانے کا، چلو جی نہائی جو پانی میں، بس جتنی آپ کی ضرورت ہے ادھر تک ہی اس کو رکھیں. تو اسراف نہیں کرنا، پانی ضائع نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے 2.5 لیٹر سے نہا لیتے تھے، اور ہم تو اتنا ٹوتھ برش کرتے ہوئے ہم تو نہیں، مطلب اکثر لوگ جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں. تو احتیاط کریں پانی کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، عبادت کرنے جا رہے ہیں، ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ساتھ آپ اتنا اسراف بھی کر رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے اس کا فائدہ اس طرح سے تو نہیں رہے گا. ایک پہلے ہی آپ نے جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ کام کیا ہے. تو اس چیز کا سب نے جو ہے نا، اگر آپ دھیان رکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اور زیادہ دھیان رکھیں. اگر آپ نہیں دھیان رکھتے تو پھر آج سے ہی کوشش کریں کہ آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ میں نے پانی ضائع نہیں کرنا. ٹھیک ہے، چلو جی آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی اہمیت کے حوالے سے کہ صحیح بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں وضو کے آثار سے منور ہوں گے. ہاتھ، چہرے اور پاؤں، ٹھیک ہے، یعنی روشن ہوں گے اس سے. اللہ تعالیٰ میں بھی لوگوں میں شامل کریں. اچھا، پھر تحیت الوضو بھی ایک ہے کہ اگر وضو کر کے آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جو اچھی طرح سے کامل وضو اس طریقے سے کرے جس طرح تم نے مجھے دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے، اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھے کہ اس کو کوئی اور خیال ذہن میں نہ ہو تو اس کے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے پوچھا تھا کہ تمہارا کون سا ایسا خاص عمل ہے جو تم اسلام لانے کے بعد کرتے ہو؟ میں نے جنت میں اپنے سامنے تمہارے قدموں کی آواز سنی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور اسی عمل پہ مجھے اتنی امید ہو اجر کی، سوائے اس کے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد جتنی میری قدرت ہوتی ہے اس کے میں نفل پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ تحیت الوضو پڑھ سکتے ہیں تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے. آپ وضو کر کے نکلے ہیں، اس میں اگر جس طرح ہوتا ہے نا اشراق وغیرہ کے لوگ نفل پڑھتے ہیں تو اسی میں آپ نیت کر لیں اس کی تحیت الوضو کی. اچھا، تو نواقض وضو بھی دیکھ لیتے ہیں، یعنی جو وضو جس سے ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، جس کو کہتے ہیں وہاں سے اگر کچھ خارج ہو جائے یعنی بول براز وغیرہ تو اس میں، اور ٹیک لگا کر اگر آپ سو جائیں، یعنی اگر ایسے بیٹھے بیٹھے سوئیں نا ذرا سا ایسے سر کو جھٹکایا اس سے تو نہیں، لیکن ٹیک لگا کے جب آپ سوتے ہیں تو پراپر ڈیپ سلیپ میں چلے جاتے ہیں تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہاں اگر کوئی خون وغیرہ نکلا یا نکسی وغیرہ تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا، امام ابو حنیفہ کا اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے بغیر وضو کے نماز پڑھے تو وہ کفر کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی آیات پہ عمل نہیں کر رہا، اس کا مذاق اڑا رہا ہے. اچھا، پھر اس میں آگے مزید ابھی کیا تفصیل ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تم جنبی ہو تو تم نے پھر بھی طہارت حاصل کرنی ہے. ایک ہوتا ہے حدث اصغر اور ایک ہوتا ہے حدث اکبر. نہیں کرو، ایک سیکنڈ پلیز. سوری، آج میری کیٹ مجھے بار بار ڈسٹرب کر رہی ہے.
جی، ایک حدث اصغر ہوتا ہے، ایک مطلب قضاء حاجت وغیرہ، اس کے لیے جو ہے وہ آپ وضو کر لیں نماز کے لیے تو وہ ٹھیک ہے، مطلب آپ واش روم سے ہو کر آئیں. اور ایک حدث اکبر، حدث جو ہے نا جیسا حدیث لکھتے ہیں نا اس میں سے یہ کو حذف کر دیں، ہا دال اور سا. تو یہ ناپاکی کی دو اقسام ہے، ٹائپس آف امپیورٹیز. ایک حدث اکبر ہوتا ہے جو کہ جنابت وغیرہ، یعنی یا تو پراپر ازدواجی تعلق ہوا ہو، انٹرکورس وغیرہ، ورنہ جو ہے شہوت سے یعنی انزال وغیرہ ہوا، ڈسچارج، تو وہ بھی حدث اکبر ہے. اور حدث اکبر جو ہے اس کے لیے پھر غسل کرنا لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جیسا حیض وغیرہ عورتوں کو آتے ہیں پیریڈز، اس کے لیے بھی وہ بھی حدث اکبر، اس کے لیے بھی غسل کر کے یا پاک ہوتے ہیں، خالی وضو جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ اگر اب تم حالت جنابت میں ہو تو پھر یعنی غسل تم پر واجب ہو گیا تو اس میں بھی تم نے طہارت کرنی ہے اسی طرح سے. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو پراپر نہانا پڑتا ہے، پراپر غسل کرنا پڑتا ہے. اور اس میں بھی جو غسل کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے، جو جنابت کا طریقہ ہے، جنابت کے بعد غسل، اس کا طریقہ یہ کہ ہاتھ پہلے اچھی طرح سے دھونے ہیں اور اس کے بعد جسم سے نجاست دور کرنی ہے شرمگاہ سے. اس کے بعد کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں ان کو یہ طریقہ نہیں پتا ہوتا، تو یہ ہے کہ جو طریقہ ہمیں بتایا گیا وہ یہی ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ دھوئیں سب سے پہلے نجاست، پھر اس کے بعد دور کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے ہی سٹیپس کرتے تھے، اور اس کے بعد اور وہی مطلب کہ سیدھے طریقے اس سائڈ سے ہی شروع کرتے تھے، یعنی کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی ڈالا، سر پہ بھی پانی ڈالتے تھے تو سیدھی طرف سے ڈالتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پاؤں سے دھوتے تھے، اور کچی مٹی پر اگر کوئی کر رہا ہے، نہا رہا ہے، تو اس کے بعد آپ اس جگہ سے ہٹ کے پاؤں دھوئیں گے، کیونکہ وہیں پہ پانی وہ جذب ہو جاتا ہے نا، تو وہ جگہ پہ ناپاک ہو جاتی، تو ہٹ کے پاؤں دھوئے جائیں. اچھا، بہرحال یہ طریقہ ہے کہ پراپر طریقے سے نہاتے ہوئے بھی آپ نے کلی بھی کرنی ہے، ناک بھی صاف کرنا ہے، کان بھی صاف کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے. اچھا، اور غسل حیض اور غسل جنابت جو ہے اس میں فرق یہ ہے کہ غسل حیض کے لیے پراپر طریقے سے بال کھول کے جو ہے وہ شاور لیا جاتا ہے، اور غسل جنابت جو ہے اس میں صرف اگر 3 لپ پانی ڈال دیا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ جو بتایا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور بتایا، کہ 3 لپ پانی اس طریقے سے سر پہ ڈال دیا جائے کہ ساری سکن جو ہے بالوں کی وہ گیلی ہو جائے، تو وہ بھی انف ہے. اور اس کے بعد پھر آپ جسم پہ بھی پانی بہانا ہے. لیکن جو حیض ہے اس میں آپ کو پراپر طریقے سے بال کھول کے، یعنی اگر بال منڈے میں جس طرح اس وقت اربوں کی ہوتی تھی نا، مینیا وغیرہ کرتے، تو ان کو کھول کے پراپرلی دھو کے پھر اس طریقے سے کرنا ہے. لیکن غسل جنابت کے لیے وہ نہیں ہے، اس میں بال کھولنے ضروری نہیں. اور غسل حیض کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ کوئی پرفیوم چیز کوئی اپنی یوز کر لے. آج کل تو جو باڈی شاورز کے لیے جو مطلب جو بھی شاور کریمز وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ اس کے بعد اتنی ضرورت نہیں رہتی. بہرحال اچھا، اب یہ اس کے ساتھ جو ایک سہولت دی گئی اس کو بھی دیکھ لیں. تو یہ غسل اور وضو کا طریقہ اچھی طریقے سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر یہ بتا دیا گیا کہ اب اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے اور تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہے، یا یہی جنابت کی حالت ہے، لامستم النساء، ٹھیک ہے، اور تمہیں پانی نہیں مل رہا، پھر تم کیا کرو گے؟ تو اس سہولت کو بھی بتا دیا گیا کہ اگر تم پانی نہیں پا رہے ہو تو خواہ تمہیں حدث اصغر ہے خواہ تمہیں حدث اکبر ہے، دونوں کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی تیمم جو ہے وہ وضو کے ساتھ ساتھ غسل کا بھی قائم مقام ہو جاتا ہے. اس کے لیے بھی آپ کو بس تیمم ہی کر لینا کافی ہے. اگر حدث اکبر بھی ہے، غسل بھی کرنا ہے، تو بھی آپ تیمم کر لیں. کیا کنڈیشن ہو کہ آپ سفر میں ہیں، پانی نہیں مل رہا ہے، یا آپ ویسے سفر میں نہیں بھی ہیں اور پانی نہیں مل رہا. بعض کا یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ مقیم بھی ہیں اور اپنی ہی ایریا میں کہیں پہ اور پانی بالکل نہیں مل رہا، تو اس میں بھی پھر آپ کیا کریں گے؟ نماز تو نہیں چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے نا. اور یا یہ کہ کوئی بیماری ایسی انسان کو ہو سکتی ہے، چاہے آپ سفر میں نہیں بھی ہیں لیکن آپ بیمار ہو گئے، پانی استعمال کرنے سے آپ کو الٹا نقصان ہوگا. اس میں ایک واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھ کے بتایا تھا، کیونکہ یہ تیمم جو ہے ہم سورۃ النساء میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک صحابی تھے، وہ جنبی ہوئے اور انہوں نے
نماز پڑھنی تھی تو ان کو باقی جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ تمہارا نہانا ضروری ہے، لیکن ان کے سر میں زخم تھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی کے لیے تو نہانا ضروری ہے، تو وہ نہائے، انہوں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ان کا زخم جو ہے وہ خراب ہو گیا، اس میں پانی پڑ گیا اور اس سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت یعنی خفگی کا اور ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ تم نے تو اس کو مار ہی دیا، تم نے اس کو تیمم کا کیوں نہیں کہہ دیا۔ تو یہ بھی چیز ہے کہ اگر پانی آپ کو اویلیبل بھی ہے لیکن بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کی بیماری بڑھ جائے، آپ نہیں استعمال کر سکتے، تو بھی تیمم کر سکتے، اور تیمم کا مطلب ہی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ ٹھیک ہے، تو قصد کرنا یا ارادہ کرنا مطلب یہ کہ انسان کو اس کا تطہیر کا بس ایک احساس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو یہ علامتاً ہی کرنا ہوتا ہے نا۔ تو مطلب اس کے لیے کہ ایک مومن جو ہے اس کی پاکی کی جو حص ہے اس کی تسکین ہو جائے، صرف یہ ہے۔ ورنہ تو اگر دیکھا جائے تو مٹی سے پاکی حاصل کرنا ویسے تو ایک عجیب سی بات لگتی ہے نا، کہ مطلب مٹی سے پاکی حاصل کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب یہ احکامات آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے تو یہود و نصارہ نے بہت مذاق اڑایا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دین میں تو ایسی نہیں تھی کوئی سہولت، اور یہ بات بظاہر دیکھنے میں بڑی آکورڈ سی بھی لگی۔ تو اس میں بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام جو ہیں ان کو بھی اس چیز کے بارے میں تردد ہوا، اور انہوں نے آ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی کہ مٹی سے کیسے پاکیزگی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اتنا خفگی کا اظہار کیا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور وہ پھر چلے گئے، اور وہ اٹھ کے مطلب وہ سمجھ گئے تھے اور اٹھ کے چلے گئے تھے کہ ہم نے یہ بات نہیں ایسی کرنی چاہیے تھی۔ کہ بات یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اتنا واضح حکم آ جائے اس کے بارے میں پھر انسان یہ نہ کرے کہ یہ کیوں، یہ کیسے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میری عقل اس کو نہیں مانتی، یا یہ تو میں نہیں مان سکتا۔ ہوتا یہ نا کہ بعض دفعہ تہذیب کا غلبہ اتنا زیادہ انسان کے اوپر ہو جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ماننا جو ہے نا وہ بھی ناقابل یقین انسان کو لگ رہا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا بہت کلیئر، قرآن مجید میں بھی ایک جگہ پہ نہیں ہے، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ابھی یہ دوبارہ آیا، پھر اللہ کے نبی نے کر کے بھی بتا دیا، تو اس کے بعد ہمارے ذہنوں میں ایسا کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس میں کوئی کرتے ہوئے تعامل ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا، یہ واقعی ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، پتہ نہیں پاکی ہوگی یا نہیں، ایسی کوئی بات پھر ایک مومن کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ اس کا یقین اتنا پکا ہونا چاہیے کہ اللہ نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر کے بتایا ہے، تو اس میں میرے لیے جو ہے پاکی کا حصول ہے، بالکل 100% ہے، چاہے حدث اصغر ہے چاہے حدث اکبر ہے، ٹھیک ہے، اس میں نو کوسچن اباؤٹ اٹ۔ کرنا صرف یہ ہے کہ پاک مٹی سے پاکیزگی حاصل کرنی ہے، پاک ہونا چاہیے۔ اور جیسا میں نے آپ کو بتایا یہ جو سعیدن طیبن سعد جو ہے زمین کا اوپر کا حصہ مٹی ہے پاک تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اب کوئی ریت والا علاقہ ہے تو وہاں پہ ریت بھی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، مٹی کے اوپر کا ہی حصہ ہے نا۔ اور اگر کہیں پہ گریولز وغیرہ ہے، کوئی بجری وغیرہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی ہاتھ مار کے یہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب جو مٹی کے جو اوپر جو چیز ہے اس سے تیمم ہو سکتا ہے، لیکن اس سے مراد ہر چیز بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ شاید زمین سے نکلنے والی ہر چیز، جیسے گھاس سے بھی ہو سکتا ہے یا گاجر مولی سے بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مٹی پاک اور یا ریت ہو جائے ٹھیک ہے، بجری وغیرہ بھی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ شرط کیا ہے؟ طیب، پاک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ دوبارہ سے سن لیں کہ وہی بات کہ آپ نے نیت کی پاکیزگی کی، ٹھیک ہے، کہ میں تیمم کرنے جا رہا ہوں، اور پھر آپ نے یعنی ایک ارادہ کیا، بسم اللہ پڑھا، اور مٹی پر آپ نے دونوں ہاتھ ایسے مارے اور دونوں ہاتھوں کو ایسے پھونک ماری، ٹھیک ہے، پھر پورے ایسے چہروں پر ہاتھ پھیر لیے، اور پھر الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کو پر پھیر لیا اور سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کے اوپر پھیر لیا۔ پہلے دایاں عضو کرنا ہے نا، تو اس لیے پہلے دائیں ہاتھ کو ایسے جھاڑ لیا، پھر بائیں ہاتھ کو، بس یہ تیمم ہو گیا۔ اس میں کوئی بازوؤں تک جانے کی یا سر کا کرنے کی یا جسم پہ ملنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی تھے، ان کو اس طرح سفر میں پانی نہیں ملا تو انہوں نے تیمم کا سنا ہوا تھا، آیت آگے ہوئی تھی، لیکن ان کو طریقہ معلوم نہیں تھا، تو اس میں ایک نے کہا کہ پورا اپنے جسم کو جو ہے اس کے اوپر مٹی ملنی ضروری ہے، اور ایک نے کہا کہ نہیں بس جو وضو کے اعضاء ہیں ان سب پہ ہی مٹی ملنی ضروری ہے۔
تو ہر دونوں نے اپنے اپنے طریقے سے کیا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بس اتنا کر لینا کا، یہ جو میں نے ابھی بتایا نا، ایسے سے ہاتھ مارے مٹی کے اوپر، پھونک مارے کہ ذرا جھاڑ لیا، اس کے بعد پہلے چہرہ، اس کے بعد پھر سیدھا ہاتھ، پھر الٹا ہاتھ، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، یہی حدث اصغر کے لیے ہے، یہی حدث اکبر کے لیے، اور اس پہ کوئی تردد نہیں، کوئی تعامل نہیں، بس دل میں یقین پکا کہ اللہ نے کہا ہے تو پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے. اور کیوں ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی وجہ بھی بتا دی. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی تنگی کرے، ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم، اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں اچھی طرح سے پاک کر دے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت جو ہے اس کو کمپلیٹ کر دے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ جو تیمم کا طریقہ تمہیں بتا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے تمہیں ایک طرح کی روحانی پاکیزگی دے رہا ہے. یعنی انسان ذہنی طور پر یہ سمجھ لیتا ہے، اس کو ایک پاکیزگی کا احساس دلانے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کہتا ہے، اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ بس تیمم کے بعد اب میں پاک ہوں. ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی کہ انسان میں پاکی حاصل کرنے کی جو ایک عادت ہے وہ قائم رہے، وہ ختم نہ ہو. ٹھیک ہے نا، اور اس میں اس حد تک رخصت ہے کہ جب تک پانی نہ ملے، خواہ کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ آپ کو 6 سال 10 سال بھی پانی نہیں مل رہا، تو آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے، دیکھیں نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک طریقہ ہے نا. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ سجدے میں بھی جاتے ہیں، جس میں سجدہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے روحانی طور پر قربت کا بہترین ذریعہ، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے انسان جب انسان سجدے کی حالت میں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پاک ہو جسمانی طور پر بھی. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے وضو کا طریقہ بتا دیا، اگر نہیں ہے تو اس پاکیزگی کا، اس تطہیر کا ایک احساس ہو جانا بھی جو ہے وہ بھی ضروری ہے، اس کا طریقہ تیمم کا بتا دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کی چونکہ انسان کی آپ کہہ لیں کہ ایک ملاقات کی تیاری ہوتی ہے نا، تو اس لیے یہ سارا اہتمام بتایا گیا، اور اسی لیے اس کے لیے جو اس طرح تفصیل سے اس کو جاننا ضروری ہے. اب دیکھیں ہم ویسے کسی شخص سے ملنے کے لیے جائیں، کسی کے گھر جائیں، تو ہم کتنا تیار ہو کے جاتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اس کے ساتھ ملاقات ہے، تو اس کے لیے بھی تو تیاری ہونی چاہیے نا، اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، پورے بھرپور طریقے سے وضو ہونا چاہیے یا غسل ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے پانی تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے آسانی کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی تنگی نہ ہو. اور لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اپنے آپ کو ضروری مشکل میں ڈالنا ہے، یہ ضروری تنگی میں ڈالنا ہے. یہ بھی ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ کو یہ ہے کہ شاید آگے جا کے کہیں پانی مل جائے، ابھی پانی نہیں ہے، لیکن اتنی دیر میں آپ کی نماز کا ٹائم نکل جائے، کیونکہ سفر کی اپنی صعوبت ہوتی ہے، آپ کو ڈائریکشنز نہیں پتہ ہوتی ہیں اور بھی چیزیں، تو اس میں بھی آپ تیمم کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی نماز ضائع کریں. نماز نہیں مس کرنی ہے، نماز نہیں ضائع کرنی ہے، چاہے آپ یہ جو سہولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہے اس کو استعمال کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو ہمارے لیے آسان بنائے. لوگ اس میں خام خواہ کی تنگیاں اور حرج ڈال دیتے ہیں اور مشکلات ڈال دیتے ہیں، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کرے. نعمت یعنی دین اسلام اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ دین اسلام دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم اس کا احساس کریں، اگر ہم اس کو واقعی نعمت سمجھیں، تو ہمیں تو اپنا دین اور اس کے اوپر چلنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. ہم نے اس کو وبال بنایا ہوا ہے کہ اوہو کیا مطلب مسئلہ ہے، اب دین کا یہ حکم آ گیا، اب یہ نہیں میں کر سکتا. ہم نے تو ویسے بھی اپنی سہولت رکھی ہوئی نا، پک اینڈ چوز رکھا ہوا ہے، یہ میں کر لوں گا، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ مجھے آسان لگتا ہے، یہ میں دین کی اس حکم پہ عمل کر لوں گا، یہ مجھے مشکل لگتا ہے، یہ مجھے نفس پہ بھاری لگتا ہے، یہ میں نے نہیں کرنا. حالانکہ اگر ہم یہ سمجھے نا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، کہیں پہ آپ کو ویسے کوئی چیز جو آپ کو بڑی پسند ہو وہ مل رہی ہو تو فری میں تو آپ زیادہ سے زیادہ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ ہمیں فری میں نعمت اپنی اتنی دی ہوئی، اپنا دین، اور اس کے بارے میں پھر اتنی گائیڈنس بھی دی ہے، اور پھر یہ کتاب بھی دی ہے، لیکن اس کی ہم کتنی ناقدری کرتے ہیں. ہم احساس ہی نہیں کرتے کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں نہ بتاتے، بس اس دنیا میں پیدا کر کے ہمیں چھوڑ دیا جاتا اور نہ بتایا جاتا، تو ہم کیا کر لیتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور حساب پھر بھی ہوتا.
تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے, ہم تو مخلوق تھے, اللہ کے سامنے عاجز تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین بھی دیا, اس کے سمجھانے کے لیے کتابیں بھی دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا. ہر دور میں اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتے رہے کہ ہمارے لیے آسانی ہو کہ کیا سیدھا راستہ ہے, کیا غلط راستہ ہے. اور پھر دیکھیں ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے کہ اس میں طہارت اور پاکیزگی کی کتنی اہمیت ہے, اور صرف ظاہری نہیں باطنی پاکیزگی کی بھی اہمیت ہے ہر چیز کی, اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا, کر کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. تو یہی ہے اتمام نعمت. یعنی تمام نعمت اسی طرح ہو سکتی تھی نا کہ روحانی پاکیزگی بھی ہو, نفس کی پاکیزگی بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طہارت جو ہے وہ بھی سکھا دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ اتنا خوبصورت دین ہے, اور ایسا پاک کرنے والا دین ہے کہ انسان کو ظاہری باطنی دونوں طرح سے پاک کر دیتا ہے. کھانا پینا, سوچ, نیت, خیالات, دل, جسم, سب کو پاک کرنے کا اہتمام کیا گیا ہمارے دین میں. اتنا خوبصورت دین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارا دین تمہارے اوپر تمام کر دیا ہے. جو اس میں سہولیات تھیں, جو اس میں ایکسیپشنز تھیں, وہ بھی تمہیں بتا دی ہیں. ہر حکم کے ساتھ ساتھ جو سہولت تھی اس کو بھی بتا دیا, جو وسعت ہے دین میں, کہ تم شکر ادا کرو. یہ جو اینڈ ہو رہا آیت ہے یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے, لعلکم تشکرون. یعنی ہم نے شکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی نعمت ہمیں دی ہے, اور اس میں پھر اتنی آسانیاں بھی دی ہیں, اور اس میں ہمارے لیے اتنی خیر رکھ دی ہے. تو ہمیں اس میں پھر شکر ادا کرنا ہے, اس کی ناقدری نہیں کرنی, اس کی ناشکری نہیں کرنی. اس دین کو اپنے لیے, اور اس دین کے میں جو احکامات ہیں ان کو اپنے لیے ہم رحمت سمجھیں, اللہ کا کرم سمجھیں, اللہ کا فضل سمجھیں کہ کتنا خوبصورت دین ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے زندگی گزارنے کا, کتنا اچھا طریقہ. ٹھیک ہے. اور بالخصوص جب ہم ان کنٹریز میں آتے ہیں نا تو زیادہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں آپ کو نہیں اتنا اندازہ ہوتا, لیکن یہاں پہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں نا پبلک پلیسز پہ جائیں, ٹوائلٹس وغیرہ میں, تو وہاں پہ کوئی پانی سے طہارت کا اہتمام یہ لوگ کرتے ہی نہیں ہے ہی نہیں, سسٹم ہی نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے اس لیے یہاں پہ اپنے ہر ایک نے پرس میں یا تو چھوٹی بوٹل رکھی ہوتی ہے, یا کوئی فولڈنگ بوٹل یا اسکویزنگ بوٹل, جو تاکہ آپ جو ہے, کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری تو اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی. اتنا زیادہ ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ بچپن سے اس چیز کی عادت ہوتی ہے کہ آپ نے طہارت کس طریقے سے حاصل کرنی ہے, ہماری تو تسلی نہیں ہوتی اس کے بغیر. اور یہ لوگ بس کوئی ٹوائلٹ پیپر وغیرہ یوز کر کے تو اسی طرح سے چلے جاتے ہیں. تو وہ مطلب اس وقت انسان سوچتا ہے کہ ویسے آپ ان کو دیکھیں کہ پرفیومز اور پتہ نہیں کیا کیا, کریم لوشنز, پرفیوم لوشنز, اور پتہ نہیں کیا کیا یہ کر رہے ہوتے ہیں, اور سینیٹائزر لگائیں اور ہاتھ دھوئیں اور یہ وہ, لیکن یہ جو ایک مین چیز ہے ان کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا. اور بلیو می بعض دفعہ کوئی آپ کے پاس سے گزرتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, لیکن اتنی اسمیل آتی ہے ان لوگوں سے یا ان کے کپڑوں سے. اور الحمدللہ انسان اتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا یہ پاکیزگی کا جو ایک طریقہ بتایا نا اپنے آپ کو کلین کرنے کا, پانی استعمال کرنے کا. اور اس میں بھی آپ دیکھیں یہ وہ ٹھیک ہے جو اس طریقے سے جو حدث اصغر کے لیے جو آپ کرتے ہیں, ہر نماز کے لیے وضو کریں آپ. اس دین میں ایسے کہ آپ ہر دفعہ اتنی دفعہ نماز پڑھنی ہے اور اتنی دفعہ اپنے آپ کو صاف کرنا ہے. تو کتنا زیادہ یعنی طہارت والا اور کتنا زیادہ پاکیزگی کا دین ہے ہمارا. ہر چیز میں پاکیزگی ہمیں سکھا دی گئی ہے. تو کیا شکر کرنا نہیں بنتا ہمارا؟ تو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان مان کر لازمی طور پر ہمارے اندر جو ہے نا شکر کے جذبات ہونے چاہیے. جب ہم احسان مانیں گے نا, جب احساس کریں گے کہ ہاں اس میں تو ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے, اور ہاں یہ تو ہمارے لیے بہت زیادہ خیر کی چیز ہے, جب دل میں یہ احساس ہوتا ہے نا کہ مجھے کوئی چیز ملی ہے, تو پھر انسان اس احساس کے ساتھ پھر شکر بھی کرتا ہے. ورنہ جب یہی کہتے ہیں ہائے یہ نہیں ہوا, ہائے وہ نہیں ہوا, ایک لاس کا احساس, تو وہ انسان کو ایک تو ڈپریشن میں بھی خام خواہ میں رکھتا ہے, پریشانی میں. آپ دیکھیں گے جو لوگ ناشکری کرنے والے ہوتے ہیں نا, وہ ڈپریشن اور فرسٹریشن کا بہت شکار رہتے ہیں. ان کو خام خواہ کی پریشانی ہوتی ہے, کیونکہ یہ جو لاس کا ایک سینس ہے نا وہ آپ کو پریشان ہی رکھتی ہے. تو ایک احساس یہ رکھے نا کہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے, مجھے تو بہت کچھ ملا ہے, اور شکر کے جذبات, تو اس سے انسان پرسکون بھی رہتا ہے. لیکن شکر جو ہے وہ صرف پھر زبان سے نہیں کرنا, ہاں جی شکر ہے, دل میں بھی اس کا احساس ہو اور عمل سے اس کا اظہار ہو. عمل سے شکر کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائیں.
یعنی اللہ نے آپ کو آزاد دیے ہیں تو ان کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں، عبادت بھی کریں، لوگوں کی مدد بھی کریں، اپنے لیے محنت بھی کریں. ٹھیک ہے، آپ کو صحت ملی ہے، آپ کو وقت ملا ہے، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، تو اس کو اللہ کی مرضی کے کاموں میں لگائیں، نہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگائیں. اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں جب آپ جاتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری والی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اور شکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ لئن شکرتم لزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور نعمتوں میں دوام بھی ہوتا ہے، یعنی ہمیشگی بھی آتی ہے، برقرار رہتی ہیں نعمتیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے. ٹھیک ہے. اور انسان اللہ کی ناراضگی سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اس میں آگے پھر یہ بھی آتا ہے نا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی شدید ہے. تو ناشکری سے بچیں. ٹھیک ہے. اور ناشکری جو ہے نا اس کی طرف شیطان لے کے جاتا ہے، کہ شیطان تو چاہتا ہے یہ نا کہ ہم پریشان رہیں، ڈپریس رہیں اور ہمارا نامہ اعمال خراب ہو. تو وہ انسان کی نظر ان نعمتوں کی طرف جانے ہی نہیں دیتا جو اس کو ملی ہوتی ہیں، ہمیشہ اس طرف لے کے جاتا ہے جو چیزیں اس کو نہیں ملی ہوتی ہیں، اور وہ انسان کو اس کی وجہ سے ڈپریشن اور فرسٹریشن کا شکار کرتا ہے، اور انسان پھر اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے لگ جاتا ہے، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں چلا گیا، یہ کیوں نہیں مجھے ملا، میری زندگی فلاں کی طرح کیوں نہیں ہے، میرے ساتھ وہ کیوں نہیں ہو رہا جو دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو یہ کیوں مل گیا، مجھے یہ کیوں نہیں ملا. تو ناشکری اور حسد اور اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے اس طرف شیطان لے کے جاتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومن جو ہے نا اس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل بھی اتنا پاک ہوتا ہے اور وہ اتنا عاجز ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اور ہمارے لیے تو یہ جو دین اسلام کی نعمت ہے اور یہ جو سب احکامات ہیں یہی اتنے بڑے ہیں، اتنے ویلیوبل ہیں کہ انہی کے اوپر ہی ہم شکر کرتے رہیں تو سر نہ اٹھے سجدے سے. کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جو ہے اس سے روشناس کرایا. مسلمان ہمیں پیدائشی ہم مسلمان ہیں، لیکن وہی ہے کہ ہم اس پیدائشی مسلمان ہونے کی قدر ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ، ان تمام آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں طہارت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے. اور اگر طہارت میں، پاکیزگی میں کمی ہو تو ایمان میں کمی ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بات کی گئی ہے. تو یہ اس لیے یہ چیزیں ساری پڑھنی سمجھنی ضروری ہیں اور ان کی سینس جو ہے وہ صحیح طریقے سے حاصل کرنی ضروری ہے. اچھا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والا ہے. بس کرو زال کافرہ، اور یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت علیکم جو تم پر ہے، و میثاقہ، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، واو سا اور کاف، اللہ زی وہ جو، وثقکم اس نے باندھا ہے تم سے یا اس نے لیا ہے تم سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی ساتھ اس کے، اس کل تم جب کہا تم نے، سمینا سنا ہم نے، سماعت سے، و اطاعنا اور اطاعت کی ہم نے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات صدور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے کس چیز کا، ذات صدور، صدور سینوں کے لیے آتا ہے، سینوں والی چیزیں، یعنی سینوں کے جو بھید ہیں، سینوں میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. پھر دیکھیں نعمت کی بات کی بات ہو رہی ہے، بس کرو نعمت اللہ، بلکہ یاد کرو کی بجائے اگر آپ یاد رکھو کریں تو بہتر ترجمہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھو، یہ نہیں کہ ایک دفعہ یاد کیا اور اس کے بعد بھول گئے. تو اللہ کی نعمت، یہ دین اسلام جو تم ملا ہے، جو ایمان کی نعمت تم پہ ملی ہے، یہ اللہ کا بہت زیادہ احسان ہے. اور نعمتوں کو اسی لیے یاد دہانی کرائی جاتی ہے تاکہ انسان اس کا احسان مانے، اس کا احساس کرے اور پھر شکر گزار بنے. ٹھیک ہے. اور جب انسان صحیح طور پہ شکر گزار بنتا ہے تبھی اس سے اصل اطاعت بھی ہوتی ہے، پھر ہی اللہ تعالیٰ سے محبت بھی اور بڑھتی ہے، پھر انسان اللہ کی طرف جھکتا ہے، مائل ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے. عموماً ہم لوگوں کے احسان تو بہت یاد رکھتے ہیں، ان کے سامنے جھکے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم بھول جاتے ہیں. ذرا سی بات جو ہوتی ہے ہمیں گلے شکووں کی طرف لے جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا انسان کی شکر گزاری کے لیے یہ احساس ضروری ہے، نعمتوں کی یاد دہانی ضروری ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یاد کرو یاد کرو.
اور میثاق جو ہے یہاں پہ جس کی ذکر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں علماء کی مختلف راہ ہیں. ایک تو یہی ہے عہد الست جو تمام ارواح نے کیا تھا، الست بربکم، جو ہم وہاں سے کر کے آئے ہیں، اور دنیا میں ہم اس کی تجدید لا الہ الا اللہ پڑھ کے کرتے ہیں نا، کہ ہم نے اللہ کو اپنا معبود مان لیا. تو اب جب وہ عہد کیا ہوا ہے اور لا الہ الا اللہ کہہ کے اس کی تجدید بھی کرے، تو پھر سمینا و اطعنا والا رویہ کہ سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، جو سورۃ البقرہ کے اینڈ پہ بھی آتا ہے نا، سمینا و اطعنا غفرانک ربنا والی بات. تو یہ تو پھر کرنا ہے. تو یہ تو نہیں کہ عہد تو کر لیا، اس کے بعد مرضی اپنی چلائی، اپنی مرضی کا دین لے لیا اور اپنی مرضی کے احکامات مان لیے، اور جو نہیں دل کیا اس کو چھوڑ دیا. ایسا نہیں. اور بعض مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ صحابہ کرام جو مختلف اوقات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت کرتے تھے آ کے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے. اور اس میں یعنی ایک جو بیت عقبہ، شاید آپ نے نام سنا، بیت عقبہ اولا اور بیت عقبہ ثانیہ، اس کے بارے میں بھی بعض نے کہا کہ یہ اس میں اس کی طرف اشارہ. بیت عقبہ میں یہ ہوا تھا کہ ہجرت سے پہلے ہی 1090 میں جو ہے نا، 1190 میں مدینہ سے کچھ لوگ آئے تھے، آ کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. بیعت کے الفاظ یہی تھے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، نبی پر ایمان لائیں گے، چوری زنا سے پرہیز کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ کہ جس کو بھی آپ امیر بنائیں گے ہم اس کو مانیں گے، اطاعت کریں گے، اللہ کی بھی رسول کی بھی. پھر اگلے سال مزید 12 لوگ آئے، پھر اس سے اگلے سال اور زیادہ لوگ آئے تھے. تو اس طریقے سے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے ہی جو ہے اسلام پہنچ چکا ہوا تھا. اس بیعت کا بڑا فائدہ ہوا تھا. تو اس میں یہ الفاظ تھے. تو جب بھی کوئی بیعت کرتا تھا کہ تو اس سے اس طریقے کے جو ہے وہ عہد لیے جاتے تھے. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ان جنرل بھی، جیسا سورۃ البقرہ کے آخر میں بھی آتا ہے سمینا آتا نا، تو جو بھی جب اسلام لانے کا دعویٰ کر لیتا ہے ان جنرل، تو سب کے اوپر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو بھی پڑھتا ہے وہ ایک عہد کرتا ہے. تو اس سے یہ عمومی عہد بھی مراد ہے، چاہے آپ خاص کسی اس کا لے لیں یا ایک عمومی عہد جو کہ ہر انسان جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ یہ عہد ہی کر رہا ہوتا ہے نا، کہ اب وہ اللہ سے کی بات مانے گا، اللہ کا تقویٰ رکھے گا. تو یہ پھر عمل میں بھی ہونا چاہیے نا، محض زبانی نہیں کہ ہاں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، یا ایک ہمارے پر بس ایک لیبل ہے مسلمان ہونے کا، اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا کہ دین کیا ہے، دین پہ کس طرح سے عمل کرنا ہے. نہ ہم نے کبھی اپنے دین کو پڑھا، نہ سمجھا، اور ہم اب خود کو مسلمان سمجھتے ہوئے ساری زندگی گزار دیتے ہیں. نہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کیا، نہ ان کی قدر دانی کی، نہ اس کا شکر ادا کیا. تو یہ دھیان رکھنے کی ضروری ہے کہ اسی لیے بار بار نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جو تم اللہ سے عہد باندھتے ہو اس کو یاد رکھو، اس کو پورا کرو. جب تم نے سمینا و اطعنا کہا ہے تو اب اس کو پورا بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر واتقوا اللہ، ونس اگین وہی دیکھیں، جب احکامات آتے ہیں اینڈ پہ بات واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. کیونکہ جب اللہ کا تقویٰ نہیں ہوتا تو انسان غلط کاموں کی طرف جاتا ہے، پھر انسان ساری حدود بھی توڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی علم کی وسعت بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے. تمہارے ظاہر میں کیا ہے، باطن میں کیا ہے، سینوں میں چھپے بھید بھی جو ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے. انسان تو کسی کی ظاہریت تک ہی رہتا ہے نا، کہ ظاہری طور پر کوئی بات کر رہا ہے یا عمل کر رہا ہے تو اتنا ہی ہمیں علم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے اور اس کے سینے میں جو ہے وہ اس وقت کیا چل رہا ہے، بھید سینوں کے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. کہ تو یہ اللہ کو ہی پتہ ہے کہ کسی کے دل میں کتنا تقویٰ ہے، کون واقعی سمینا و اطعنا کر رہا ہے، اور کون جو ہے وہ کوئی واقعی مجبور ہے اور کوئی واقعی قدرت رکھنے کے باوجود بھی سمینا و اطعنا نہیں کر رہا. یعنی اکثر تو ہم میں سے ایسی ہے نا جو ان کی قدرت بھی ہے احکامات پر عمل کرنے کی، لیکن بس وہ یہ نہیں، میں نہیں، بس وہ نفس نہیں قابو آ رہا نا، ہم کیسے اب اپنی زندگی، اب اپنا لائف سٹائل کیسے چینج کریں، ہم تو یہ نہیں کر سکتے. اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے علم ہی نہیں کبھی حاصل کیا، سیکھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، اس قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا ریکوائرڈ ہے. تو وہ پھر بات ہے، جب علم نہیں ہوتا تو پھر تقویٰ بھی نہیں ہوتا، جب تقویٰ نہیں ہوتا تو انسان کا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں ہوتا. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. علم حاصل کریں اپنے دین کا، اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ حاصل ہو، اور پھر ہمیں ایکچوئل پتہ چلے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اور پھر جب
اتنا احساس ہوتا ہے نا کہ تو کتنی بڑی نعمت ہے، تبھی انسان صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے، اور تبھی یہ احساس رہتا ہے ان اللہ علیم بذات صدور کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے ہم حاضر ہوں گے، وہاں پہ حساب کتاب ہوگا، تو اس وقت تو سب پتہ چل جائے گا۔ دنیا میں ہم لوگوں سے تو چھپا لیں اپنی نیتیں اور اپنے سینے میں کیا خیالات چل رہے ہیں، اوپر سے ہم اچھے بن رہے ہیں اور اندر سے کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تو سب پتہ ہے کہ کوئی اپنا عمل جو کر رہا ہے وہ کس نیت اور کس سوچ کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ تو وہاں جا کے تو حساب دینا پڑے گا، اور وہاں پہ تو جو حساب ہے وہ عمل کی نیت کے تحت ہوگا کہ نیت کیا تھی اس کے پیچھے۔ اگر دنیا کی نیت تھی یا اوپر سے دکھاوا تھا تو وہ اعمال تو دنیا تک ہی رہ جائیں گے، آخرت میں تو پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تلاوت پلیز اس کی سن لیتے ہیں۔ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم دعا کر لیجیے۔